नाजरीन, इंजिली मीडिया की तरफ से आप सबको खुश आमदेद। हमें इंतहाई खुशी है कि हम रेज़रेक्शन की ईद के इस मुबारक मौके पर आपके साथ एक बार फिर हम कलाम हो रहे हैं। आज की इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि हम अपने नाजरीन को ये बात समझा सकें, बावर करवा सकें कि ईस्टर का दिन, रेज़रेक्शन का दिन, खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने का दिन, ईद क़यामतुल मसीह हमेशा हफ्ते के पहले दिन अतवार को ही क्यों मनाई जाती है। बाकी ईदों के लिए एक तारीख मुकर्रर होती है, लेकिन ईस्टर की ईद, ईद क़यामतुल मसीह, रेज़रेक्शन संडे हफ्ते का पहला दिन ही होता है, लेकिन इसकी तारीख कुछ बदलती रहती है। क्यों? तो आइए हम इस वीडियो में इंजीली मीडिया की तरफ से ये खसूसी पेशकश। नाजरीन, अगर आपने अभी तक इंजीली मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हम आप तक इसी तरह की मालूमाती और सदाकत पर मबनी वीडियोस लेकर हाजिर होते रहे। तो आज हम ये देखेंगे कि ईद क़यामतुल मसीह, पहली बात तो ये कि ये हमेशा अतवार को यानी हफ्ते के पहले दिन ही क्यों मनाई जाती है, और दूसरी बात कि इसकी तारीख बदलती क्यों रहती है। देखें, पहली बात जो मैं चाहता हूँ कि आप समझें वो ये है कि बाइबल मुकद्दस में कहीं भी हफ्ते के 7 दिनों के नाम नहीं दिए गए, चाहे अंग्रेजी जुबान में हो, चाहे यूनानी में हो, चाहे इब्रानी में हो, उर्दू में हो। बाइबल मुकद्दस में ये लिखा गया है पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन के लिए लफ्ज तैयारी का दिन इस्तेमाल किया गया है, और 7वें दिन के लिए यौमुल सब्त। तो ये यौमुल सब्त अल शबत जिसे कहते हैं। तो ये बाकी जो दिन हैं 6, इनको इनकी अददी कुव्वत से जाना जाता है। अब हम पहली बात तो ये देखना चाहते हैं कि ये ईद जिसे हम मसीही ईद क़यामतुल मसीह मनाते हैं, हमारा ईमान है, अकीदा है कि ये ईद क़यामतुल मसीह है। क्या खुदावंद यीशु मसीह ने भी ये ईद मनाई थी? तो इसका जवाब ये है कि बिल्कुल मनाई थी। हाँ, उन्होंने ये ईद मनाई थी। दरअसल ये ईद ईद फसा है जो यहूदी लोग हर साल मनाया करते थे, और ईद फसा हमेशा उनके कैलेंडर के पहले महीने निसान की पहली चांद रात को होती थी। 14वीं या 15वीं तारीख को जब चांद रात होती थी तो उस वक्त ये मनाया करते थे। लिहाजा जो लोग ईस्टर को या खुदावंद यीशु मसीह की रेज़रेक्शन को देवी देवताओं के साथ और बुत परस्ती के साथ मिलाते हैं, सबसे पहली बात उन्हें ये देखनी है कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद ईद फसा मनाई, बल्कि जब उनकी कुर्बानी हुई तो वो कुर्बानी का वीकेंड था। उस हफ्ते कुर्बानी होनी थी ईद फसा के लिए, लेकिन उन्होंने फसा अपने शागिर्दों के साथ खाई और फिर वो खुद कुर्बान हुए। ये ईद फसा का बर्रा उस ईद के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में 33वें साल में मनाई, वो बर्रा खुद थे। उससे पहले 32 साल तक जब वो यहूदी खानदान में परवरिश पाते रहे तो वो हर साल ईद फसा मनाते थे। ईद फसा दरअसल यादगार थी उस वाक़े की जब हजरत मूसा बनी इसराइल को बड़े मौजूदा तरीके से मिस्र की गुलामी से लेकर बाहर निकले। अगर आप देखें तो बाइबल मुकद्दस में खरूज 12 बाब में ये हमें कहानी मिलती है। ये वाक़या, तारीखी वाक़या लिखा है, और 12वें बाब में लिखा है, फिर खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। लिहाजा खुदावंद को ये बात पसंद आई कि वो मौसम बहार में आजादी बख्शे बनी इसराइल को फिराउन की गुलामी से, और वो महीना जो यहूदी कैलेंडर के मुताबिक निसान का महीना है वो पहला महीना ठहरा। बाइबल मुकद्दस खरूज की किताब 12वां बाब पहली दूसरी आयत। उसके बाद लिखा है कि 14वीं की रात को उनको वहां से निकलना था और बर्रा कुर्बान करके तो उसका खून लगाना। तो 14वीं की रात पहले महीने की ये ईद फसा है, और ईद फसा खुदावंद यीशु मसीह चूंकि यहूदी थे, खुदावंद यीशु मसीह चूंकि दाऊदी घराने से थे, इसलिए वो खुद फसा मनाते रहे। लेकिन उनकी जिंदगी के 33वें साल में जो फसा आई उस वक्त कुर्बानी का बर्रा दुनिया के लिए वो खुद, और इस तरह से ईद फसा जो यहूदी आज भी मनाते हैं वो मसीहियों के लिए ईद क़यामतुल मसीह बन गई। मैं ये बात बड़े जोर देकर कहना चाहता हूँ कि क्या ईद क़यामतुल मसीह उर्फ़े आम में जिसे ईस्टर कहते हैं वो किसी बुत परस्त रस्म से माखूज नहीं, बल्कि आज भी यहूदी लोग ईद फसा मनाते हैं उसी वक्त जब हम ईस्टर संडे मनाते हैं या गुड फ्राइडे मनाते हैं। वो पूरा एक हफ्ता होता है जो यहूदी अपनी ईद मना रहे होते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो उन्होंने भी वो ईद मनाई, बल्कि अपनी जमीनी जिंदगी के आखिरी
آخری سال میں بھی انہوں نے اپنی یہ عید منائی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ، اور انہیں کہا کہ میرے لیے فسا تیار کرنا، اور ان کو وہ ساری انسٹرکشنز دی۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہر سال یہودی لوگ فسا مناتے ہیں، اور یہ فسا کی عید ہمیشہ اسی وقت ہوتی ہے، انہی دنوں میں ہوتی ہے جب ہم لوگ عید قیامت المسیح منا رہے ہیں۔ ہم مسیحیوں کے لیے عرف عام میں جسے ہم گڈ فرائیڈے کہتے ہیں، وہ جمعہ ہے جب خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا، ان کی قربانی ہوئی کوہ کلوری پر۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے عید فسح کے اختتام پر اس سال وہی تاریخ آ رہی ہے جس دن ہم مسیحی خداوند یسوع مسیح کی قربانی کی یاد مناتے ہیں۔ ہفتے کا روز یوم السبت ہے، اور اس دن خداوند یسوع مسیح کی یاد میں ہم وہ دن منائیں گے جب انہوں نے قبر میں آرام کیا، اور پھر ہفتے کے پہلے دن جسے ہم اپنے کیلنڈر میں اتوار کہتے ہیں، تو ہم منائیں گے خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا دن۔ لہٰذا جب ہم خداوند یسوع مسیح کی موت اور ان کے آرام، قبر میں آرام، اور اس کے بعد جی اٹھنے کا دن مناتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا تعلق ہفتے کے سائیکل سے ہے جو پیدائش میں شروع ہوا اور جو آج تک پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں مہینوں کا آغاز مختلف ہو سکتا ہے، کیلنڈرز مختلف ہو سکتے ہیں۔ چائنیز نیو ایئر کبھی اور ہوتا ہے، اسلامی کیلنڈر ہے اس کا نیو ایئر اور ہوتا ہے، گریگورین کیلنڈر، کرسچن کیلنڈر کا نیو ایئر ہوتا ہے، لیکن ہفتہ، پہلا دن، دوسرا دن، یہ سب کا ایک ہے، کیونکہ اس کا آغاز پیدائش سے ہوا۔ دوسری بات جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جس قوم میں پیدا ہوئے، وہ یہودی قوم ہر 7ویں دن کو یوم السبت کہہ کر مقدس مناتے تھے اور منا رہے ہیں۔ لہٰذا یہ 7 دنوں کا سائیکل اس قوم میں آج تک بھی اسی ترتیب سے چلتا آ رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اس دن قربان ہوتے جب عید فسح کا اس سال کے لیے وہ قربانی کا دن، چونکہ خداوند یسوع مسیح کی موت ہفتے کے 6 دن ہوئی، ان کی قربانی ہفتے کے 6 دن ہوئی، اور خداوند یسوع مسیح کی قربانی کے لیے ہم لفظ شہادت استعمال نہیں کرتے۔ خداوند یسوع مسیح شہید نہیں ہوئے تھے، خداوند یسوع مسیح قربان ہوئے تھے، وہ قربانی تھی، شہادت نہیں تھی۔ یہ بات میں اس لیے کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، خداوند یسوع مسیح کی موت ہمارے لیے قربانی تھی، افضانہ تھی۔ تو بات ہو رہی تھی کہ خداوند یسوع مسیح کی موت، ان کی مصلوبیت، ان کی قربانی 6 دن ہوئی، اور وہ ہفتے کے پہلے دن جی اٹھے۔ لہٰذا ہمیشہ جب بھی ہم خداوند یسوع مسیح کی عید قیامت المسیح منائیں گے تو وہ اتوار کو ہوئی آئے گی، بائبل کی لفاظی کے مطابق وہ ہفتے کا پہلا دن ہوگا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہر سال عید قیامت المسیح کی تاریخ بدل کیوں جاتی ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس عید کا تعلق دراصل عید فسح کے ساتھ ہے، اور آپ کسی بھی سال کو لے کے دیکھ لیں، جب یہودی عید فسح منا رہے ہیں، انہی دنوں میں ہم مسیحی عید قیامت المسیح مناتے ہیں، انہی دنوں میں، کیونکہ یہ اسی قربانی کی یاد تھی۔ یاد رہے ترسیل شریعت حضرت موسیٰ سے ہوئی، وہ شریعت لے کر آئے، لیکن تکمیل شریعت خداوند یسوع مسیح نے اس وقت کی جب کلوری پر انہوں نے کفارہ دیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم وہ تاریخ کیا یہودی کیلنڈر سے نکالتے ہیں؟ نہیں، اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہودی اپنے کیلنڈر نسان پہلے مہینے کی 14ویں 15ویں تاریخ کو جب چاند پورا ہوتا ہے تو وہ اپنی تاریخ نکالتے ہیں، اور ہم مسیحی خود اپنی کیلکولیشن کرتے ہیں، لیکن یہ چونکہ ایڈجسٹڈ کیلکولیشنز ہے، اس لیے یہ ہمیشہ تقریباً ایک ہی وقت پر آتی ہیں۔ تو مسیحیت کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید، عرف عام میں ایسٹر، مجھے پتہ ہے بعض لوگوں کو ایسٹر لفظ پسند نہیں، اس لیے میں لفظ ایسٹر کہہ رہا ہوں تاکہ جو لوگ اسے ایسٹر کے طور پہ جانتے ہیں ان کو بات کی سمجھ آئے، اور جن کو وہ لفظ پسند نہیں ہے کسی وجہ سے، عید قیامت المسیح میں استعمال کر رہا ہوں جو شاید زیادہ بہتر لفظ ہے۔ تو عید قیامت المسیح ہمیشہ 21 مارچ کے بعد منائی جاتی ہے۔ 21 مارچ اس لیے کیونکہ 21 مارچ ایکویناکس ہوتا ہے، یعنی یہ وہ وقت ہے جب دن اور رات کا دورانیہ برابر ہو جاتا ہے۔ سال میں 2 بار ایکویناکس ہوتا ہے، ایک موسم بہار میں اور ایک موسم خزاں۔ موسم بہار کا ایکویناکس جو ہے وہ مارچ 21 کو ہوتا ہے، یعنی کہ مارچ 21 کو دن اور رات کا وقت دورانیہ برابر ہوتا ہے۔ اس کے بعد جیسے پھر گرمی آتی ہے، موسم بہار اور گرمی آتی ہے تو دن لمبے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب موسم بہار کا ایکویناکس آتا ہے مارچ 21 کو، تو اس کے بعد یعنی مارچ 22 کو لے کر تو
تو اپریل 25 تک ایسٹر ہوتا ہے، اور اس کے لیے 2 شرائط رکھی گئی ہیں اور ان کا تعلق بائبل مقدس میں ہونے والے واقعات کے ساتھ ہے، لیکن میں ان کی جزویات میں ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاؤں گا۔ یہ بات ذرا سمجھ لیجئے کہ 22 مارچ یعنی ایکوینوکس 21 مارچ کے بعد کی تاریخ 22 مارچ سے لے کر 25 اپریل تک کا یہ جو دن ہوتے ہیں، ایسٹر ہمیشہ ان میں ہوگا۔ اور کس طرح سے ہوگا اس کے لیے ہم اس کا اندازہ یا اس کی کیلکولیشن اس طرح سے کرتے ہیں کہ 22 مارچ کے بعد جو پہلا پورا چاند ہوگا 14ویں کی رات، 22 مارچ کے بعد جو پہلا پورا چاند ہوگا اور اس چاند کے بعد آنے والا ہفتے کا پہلا دن یعنی اتوار، وہ ایسٹر۔ تو 22 مارچ سے لے کر 25 اپریل کے دورانیے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 22 مارچ کے بعد پہلا پورا چاند کب ہوگا، اور اس پورے چاند کے بعد آنے والا اتوار یعنی ہفتے کا پہلا دن وہ ہمیشہ ایسٹر یا عید قیامت المسیح ہو۔ لیکن اگر وہ پورا چاند اتوار کو ہی ہو تو پھر وہ اتوار نہیں بلکہ اس کے بعد والا اتوار جو ہے وہ ریزریکشن سنڈے ہوگا۔ اس لیے کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی قربانی کا تعلق یہودی کیلنڈرز اور یہودی عیدوں کے ساتھ تھا، لہٰذا اس کا فسح کے اوقات میں ہونا بہت ضروری ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کی قربانی عید فسح کی تکمیل کی قربانی تھی۔ میں پھر ایک بار کہنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ یہ جو ہمیشہ اس میں بنی ریبٹس لے آتے ہیں اور اس طرح کی رسومات لے آتے ہیں، وہ اپنی خام خیالی سے کام لے رہے ہیں، حالانکہ بائبل مقدس میں صاف لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے فسح کھائی اور وہ اس چھٹے دن قربان ہوئے۔ لکھا ہے کہ ان کی لاش کو بھی اتارنا ضروری تھا کیونکہ اس کے بعد وہ یوم السبت شروع ہونے والا تھا اور وہ فسح کا وقت تھا۔ یہودیوں کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ عید تھی فسح کی۔ ہمارے لیے اب وہ فسح کی عید نہیں، ہمارے لیے استعارہ رہ گیا ہے۔ مصر کی غلامی سے نکلنا، برے کی قربانی، وہ ہمارے لیے ایک استعارہ ہے جس کی تکمیل کلوری پر پوری ہوئی اور ہمیں گناہ کی غلامی سے نکالا گیا خداوند یسوع مسیح یعنی برے کے خون سے۔ اور جب ہم ان 2 کیلنڈرز کو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رکھتے ہیں، جیکسٹاپوز کرتے ہیں، تو یہودی کیلنڈر جو اپریل میں شروع ہوتا ہے، نسان کا مہینہ، اور ان کا اپنا ایک سائیکل ہے یہودی کیلنڈر کا، اور پھر مسیحی کیلنڈر گریگورین کیلنڈر جو جنوری میں شروع ہوتا ہے جس کا ایک اپنا سائیکل ہے۔ تو چونکہ یہودی قوم بھی آج تک عید فسح منا رہی ہے، بلکہ جس تاریخ میں یہ ویڈیو تیار کر رہا ہوں یہ ان کا ہفتہ چل رہا ہے، تو یہ تسلسل جو ہے عیدوں کا یہ دراصل یہودیت سے مسیحیت میں آتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوئے، انہوں نے پوری عمر ان عیدوں کو منایا اور پھر خود اس عید کی تکمیل بن کر جمعے کو، گڈ فرائیڈے کو انہوں نے قربانی دی، ہفتے کے روز قبر میں رہے اور پھر ہفتے کے پہلے دن جسے ہم سنڈے کہتے ہیں یا اتوار کہتے ہیں اس دن وہ زندہ ہوئے۔ ناظرین، آپ کے ایمان کی تقویت کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ ہمیشہ بائبل مقدس کو ایک اکائی کے طور پر دیکھیں۔ جو چیز پیدائش میں ہفتے کا سائیکل شروع کیا گیا وہ آج تک جاری ہے، اور جو عید فسح کے طور پر خروج 12 باب میں بنی اسرائیل کو دی گئی وہ اس وقت تک جاری رہی جب تک کہ وہ قربانی مکمل نہ ہو گئی۔ اس کے بعد وہ عید ہم آج بھی مناتے ہیں، لیکن ہم عید فسح نہیں مناتے کیونکہ اب ہم ریزریکشن سنڈے مناتے ہیں۔ جو اشارہ، جو استعارہ، جو مثال، جو ٹائپ خروج 12 باب میں ہے اس کی تکمیل ہم مناتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ ریزریکشن سنڈے کی تاریخ بدلتی رہتی ہے اور ریزریکشن ڈے ہمیشہ سنڈے کو ہی آتا ہے یعنی ہفتے کے پہلے دن۔ ناظرین، اس ویڈیو کے پیغام کو سننے کا آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو آج کا یہ پیغام پسند آیا ہے تو کائنڈلی اگر آپ نے ابھی تک انجیلی میڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ انجیلی میڈیا۔ اسٹے بلیسڈ۔